हम भी शादी देखने आए हैं, फिर साथ वापस जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सारा फूफो, कैसी हैं आप? अहमद आगे बढ़कर सारा फूफो से मिला। नूर को आबिर के घर वाले बहुत सब पसंद आया था, इसे यहाँ बहुत मज़ा आ रहा था। अहमद भी अब इनके साथ हंसता मजाक मस्ती में था। अबीर को इनके साथ होते हुए भी बार बार मुर्तज़ा का ख्याल आ रहा था। ना जाने क्या कर रहा होगा, गुस्सा होगा या सच में शादी कर लेगा दूसरी। इसकी मोहब्बत भरी बातें, वो सब वादे क्या झूठ था। जितना दिल को समझता तो वो इसी का सोचता परेशान हो रहा था। तब ये ठीक है बेटा, यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? अमीर साहिब रात के 12 बजे मुर्जा को बाहर लॉन में बैठे हुए देखा तो हैरत से इसी तरफ बढ़े। वो पानी पीने के लिए उठे थे, जब गुजरे तो इनकी मुर्जा पर नज़र पड़ी थी। जी बाबा, ठीक हूँ। आप इस वक्त सोए नहीं? मुर्जा जो अपनी ही सोचों में था, हमीर साहब की आवाज़ पर बाहर की दुनिया में से लौटा। घर की रौनक घर में नहीं तो नींद कैसे आएगी? याद आ रही है? हमीर साहब अबीर के जिक्र पर मुस्कुराते हुए बोले थे। नहीं, मैं क्यों किसी को याद करूं? आप सो जाएं, मैं भी जा रहा हूँ। मुर्तज़ा इनकी बातों से बचने के लिए वहां से उठ जाना बेहतर समझा था। मुर्तज़ा, हमीद साहब ने संजीदगी से पुकारा। जी। मुर्तज़ा ने मुड़कर देखा। अबीर को सच में छोड़ दोगे? हमीर साहब बेटे के तासुरात गौर से देखे। छोड़ना इतना आसान होता है? आपको क्या लगता है इतना बेगैरत हूँ? मोम को समझा दूंगा, वो संजीदगी से बोला था। मुझे एतबार है आप पर बेटा, लेकिन याद रखना वो आपकी इज्जत है, आपकी गैरत है। इसे छोड़ने का कभी सोचना मत मुर्जा। एक पकीज़ा नेक मोहब्बत करने वाली औरत बहुत कम लोगों के नसीब का हिस्सा होती है। इसे प्यार से रखोगे, प्यार देगी। वफा दोगे, वफा देगी। बेवफाई करोगे, दगाबाजी करोगे। अबीर बहुत अलग है, यही तो इसकी खूबसूरती है। वो सबसे अलग है, प्यारे दिल की है। इसे घर बनाना आता है, घर तोड़ना नहीं। याद रखना अल्फाज मेरे। हमीद साहब इसे बहुत अच्छे से समझा कर गए थे अपने गहरे लफ्ज़ों से। वो वाकई शर्मिंदा हुआ था इनकी बातों से। हमीद साहब समझा कर अंदर चले गए। मुर्तज़ा गहरी सोच में पड़ गया था। कहीं ना कहीं आज तक किए हुए अपने रवैया पर शर्मिंदा था। जिसके सामने होना चाहिए था तब हुआ नहीं। अपनी लापरवाही से वो अबीर को खो सकता था, ये एहसास ही जानलेवा था। अबीर, मुर्तज़ा ले ही लिया अपना बदला मुझसे। अब तैयार रहो मेरे वार के लिए। मुझे छोड़कर सजा दे रही हो तो तुमने दे दी। तुम्हारे बगैर तो मेरा जीना नहीं, लेकिन अपने बगैर भी तो तुम्हें जीने नहीं दूंगा। मुर्तज़ा एक नज़र खुद पर डालता मुस्कुराते हुए खुद को आईने में देखा। आज बहुत खुश था, मूड फ्रेश था इसका। अबीर को गए हुए एक हफ्ता हो गया था और वो कैसा गुजरा था कोई मुर्तज़ा के दिल से पूछता। वो दुश्मन जान एक पल ऐसा नहीं जो याद ना आई हो। और इस बीच हानिया से इसकी तल हकीकत बातें बयान हुई। वो बहुत आउट ऑफ माइंड लड़की थी। ये हकीकत इसकी माँ के सामने भी पेश आ गई थी। उन्हें भी हानिया ने अपनी किसी पार्टी पर बुलाकर नो लिफ्ट करवाई, जिस पर इनका मूड अच्छा खासा ख़राब हुआ था। आज तक इनके साथ कोई इस तरह पेश नहीं आया। वो सगी होके भी नीचा दिखा गई। शादिया बेगम को अबीर लाख बुरी लगती थी, पर इसका इज्जत देना उन्हें पसंद था और इस वक्त अबीर की ये अच्छाई उन्हें याद आई थी। मुर्तज़ा बेटा, कहीं जा रहे हो? शादिया बेगम इसे तैयार सा देखते हुए पूछा था। जी, एक ज़रूरी काम है। आपको कुछ काम था? मुर्तज़ा इनसे थोड़ा नाराज़ था, इसलिए जवाब भी रूखा सा था। नाराज़ हूँ माँ थी, बेटे की नाराज़गी कहाँ बर्दाश्त होती। इसका खामोश लहजा उन्हें मार देता था। नहीं, मेरे नाराज़ होने से क्या होता है? आप कहें, कुछ कहना था। मुर्तज़ा ने लहजा नरम रखा। आबिर को लेने नहीं जाओगे? शाजिया बेगम की बात पर वो एक पल को उन्हें देखता रह गया। नहीं आना होगा, खुद आएगी। वैसे भी इसका यहाँ क्या काम? वो अपने घर गई है। हैरत से निकलता बिगड़े मूड से बोला था। वो मायके गई है, घर इसका ये है। चले लेने इसे। देखो घर कितना खाली सा लग रहा है। मेरी बातें तुम्हें अजीब लग रही होंगी, लेकिन बगैर कोई सवाल जवाब के लेके जा सकते हो। शाजिया बेगम इसके हैरत ज़दा चेहरे को देखती मुस्कुरा दी। मेरी दूसरी शादी नहीं करवाएंगी? मुर्तज़ा शरारत से मुस्कुराते हुए बोला था। कहो तो अबीर से करवाऊं फिर से? शाजिया बेगम भी इसी की तरह बोली थी। हमीद साहिब और दादी हैरानगी से कब से इनकी बातें सुन और समझने की कोशिश में थे। मुर्तज़ा के कहके ने सबकी जान में जान डाल दी थी। ऐसे क्या देख रहे हों? नूर कब से इसकी खुद पर नज़र महसूस कर रही थी। धड़कते दिल के साथ बोली थी, तुम्हारी खूबसूरती यार, तुम सच में इतनी हसीन हो या आज लग रही हो? अहमद तो इसके हुस्न पर फिदा हो गया था। वो बलोची जोड़े में सिंपल से मेकअप, खुले कंधों तक आते बाल, बहुत प्यारी और हसीन लग रही थी। अहमद को बहुत अट्रैक्ट कर रही थी इस रूप में। इसके दिल में तो कब से मोहब्बत जागी थी, इसलिए
بس اعتراف کرنے میں ٹائم لگ رہا تھا یا سمجھ نہیں آ رہا تھا خود کی فیلنگز۔ شٹ اپ، اپنی نگاہوں کو ہم پر سے ہٹاؤ۔ نور چڑی تھی اس کی باتوں سے۔ ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والو۔ اب تو مشکل ہے یار، میری نگاہ پڑتی ہی خوبصورت لڑکیوں پر ہے اور پھر انہیں ہٹانا بے حد مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے۔ احمد گہری دلچسپی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ آپ ہٹو یہاں سے چچورا کہیں کا۔ نور کے پاس الفاظ نہیں تھے جسے اس پر ضائع کرنے کو وہ اسے دھکا دیتی آگے بڑھ گئی تھی۔ آج گاؤں میں مینو کی مہندی تھی، کل بارات تھی اور مرتضیٰ کے گھر والے کل آنے تھے۔ آج سب مل کر محفل لگا رہے تھے۔ عبیر اور نور ایک جیسی ڈریس کی ہوئی تھیں۔ عبیر کی خوبصورتی دیکھنے والا یہاں موجود نہیں تھا، ورنہ آج پھر اپنا آپ ہار جاتا اس کے آگے۔ عبیر سچ بتا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ تم ایسے اچانک آفاق کے ساتھ آئی، پھر احمد بابا آئے ہیں، اپنے سائیں کے ساتھ لڑ جھگڑ کر تو نہیں آئی کہیں؟ ماں تھی پریشان ہوئی اس طرح آنے پر، پھر احمد لوگ کا یوں پیچھے آنا، اور اب کل احمد صاحب اور دادی والے آ رہے تھے۔ نہیں اماں، تم پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوا، میں تو مینو کی شادی کے لیے آئی ہوں، سائیں کو بتایا تھا، خام خواہ وہم نہ پال۔ عبیر اس وقت ماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، یہ اس کی قسمت تھی، نہ جانے کیا فیصلہ ہونا تھا، پر اس وقت سب خوش تھے، وہ کوئی پریشانی والی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تو سچ کہہ رہی ہے نا؟ سارا نے پریشانی سے پوچھا۔ عبیر ثبات میں سر ہلاتے ہوئے گلے لگ گئی، ان کے ماں کی آغوش میں اپنے غم کا اظہار بھی نہ کر پائی۔ نور، تمہیں ان معصوم جانوروں سے ڈر کیوں لگتا ہے یار؟ یہ دیکھو کتنے پیارے ہیں۔ احمد اور نور اس وقت اس کی زمینوں پر گھومنے آئے ہوئے تھے اور یہاں بھی بکریاں اور چھوٹے چھوٹے پیارے دوسرے جانور تھے، پر نور کو ان سے بہت ڈر لگتا تھا۔ عبیر انہیں اپنا گاؤں گھما رہی تھی۔ ہاں پیارے بہت ہیں، دل بھی کرتا ہے ہاتھ لگاؤ، پر پتہ نہیں کیوں عجیب سا ڈر لگتا ہے ان کے ہاتھ پاؤں اور منہ سے۔ نور کیوٹ سا منہ بناتے ہوئے بول رہی تھی۔ احمد مسکراتا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اچھا تو آؤ۔ احمد، نہیں پلیز، یہ کاٹے گا، نہیں ہوتا کچھ، بس پیار سے ہاتھ پھیرتی جاؤ۔ نہیں ہمیں ڈر لگتا ہے۔ چھوڑو۔ احمد اچانک سے اس کا ہاتھ پکڑتا پاس کھڑی بکری کے سر پر پھیرنے لگا۔ اس کا ہاتھ احمد کی سخت گرفت میں تھا، وہ ڈر سے چیختی ہوئی دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی، پر احمد صاحب نے تو جیسے سوچ لیا تھا آج اس کا ڈر ختم کر کے رہے گا، پر اتنا آسان نہیں ہوتا، جس چیز سے ڈر لگتا ہے یکدم ختم ہو جائے ناممکن ہے۔ ہم مرتضیٰ بھائی کو بتائیں گے آپ ہمیں یہاں تنگ کر رہے ہیں بہت۔ نور ناراضگی سے بولی تھی۔ ہاں 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 یار، میں تو مذاق کر رہا ہوں، یہ سب بچپنا عجیب نہیں تمہارا؟ اور جاؤ، جیسے بتانا ہے بتاؤ، ڈرتا تھوڑی ہوں کسی سے۔ احمد اچانک سے اس کے قریب ہوتا بولا۔ نور گھبرا کر پیچھے ہوئی کہ پاؤں مڑا تھا اس سے پہلے گرتی۔ احمد نے تھام لیا اس کا ہاتھ، جھٹکا دیتا خود کے قریب کیا، وہ سینے سے لگتی ایک ہاتھ سے فاصلہ بنایا، ایک پل کو سانس روک گئی۔ دھڑکنوں میں شور سا مچ گیا تھا۔ آپ چھوڑیں ہمیں، بہت چھوٹی حرکتیں کر رہے ہیں، ہمیں سب دیکھ رہے ہیں، گھر جا کے مرتضیٰ بھائی کو بتاؤں گی، ان کے بھائی کی نیت کتنی خراب ہے۔ نور ہوش میں آتی تیزی سے دور ہوتی، غصے میں گھبراتی ہوئی، جو منہ میں آیا بول گئی۔ ایک تو بچایا اس نے، ورنہ پیچھے کیچڑ میں گر جاتی، پر ہوا بھی تو اس کی وجہ سے تھا۔ کیا مجھے کسی پاگل کتے نے کاٹا ہے جو ایسی بکواس حرکتیں کروں گا؟ ایک تو گرنے سے بچایا ہے، اوپر سے احسان فراموش لڑکی، وہ دانت پیستا ہوا بولا۔ ہاں ہاں ہاں، کیا یہ بات عبیر بھابھی کو پتہ ہے؟ نور کو اس کے انداز پر ہنسی آ گئی تھی۔ کون سی بات؟ احمد نے ناسمجھی سے دیکھا اسے۔ یہی پاگل کتے نے کاٹا تھا آپ کو؟ ہاں ہاں ہاں۔ اس کی بات پر احمد کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور وہ تھی ہنسنے ہی جا رہی تھی، پھر یکدم چہرے کے رنگ بدلے، اس نے ان بکریوں کو اسی اور گھما دیا۔ اب وہ بکریاں اس کے قریب جا رہی تھیں۔ نور کی ہنسی چیخوں میں بدلی، اب ہنسنے کی باری احمد کی تھی۔ احمد ہمیں بچاؤ پلیز، امی بابا۔ اس کے بار بار چلانے پر احمد نے غصے میں آ کر اسے اٹھا لیا تو بازوؤں میں یکدم اس کی چیخیں تھم سی گئیں، دل کان میں دھڑکنے لگا تھا، آنکھیں نم سی ہو گئی تھیں۔ اب خوش ہو، تمہارے پاؤں میں کیا ہاتھ منہ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، اور تم چلا چلا کر پورے گاؤں والوں کو جمع کر دو گی، یہ کوئی خونخوار جانور نہیں ہے۔ احمد خود بھی ہوش میں نہیں تھا، اس لیے فی الوقت غصے میں کہتا گیا۔ اس کی چیخوں نے دماغ خراب کر دیا تھا۔ احمد صاحب، آپ نے بی بی جی کو گود میں کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ بی بی جی کو چوٹ لگی ہے کیا؟ آفاق انہیں دیکھنا گویا یہی اندازہ لگایا تھا، جبکہ اس کے کہنے پر احمد نے غور سے نور کا چہرہ یوں قریب سے دیکھنا ساکت رہ گیا۔
اب اس کا دل دھڑکا تھا اور محبت کے ہی نعرے لگائے جا رہے تھے۔ کیا ہوا چھوٹے آدا، نور کو کیا ہوا ہے؟ ابھی پریشان سی ان کے قریب آتے پوچھا تھا۔ ہاں، وہ اس کا پاؤں مڑ گیا تھا، چل نہیں سکتی بیچاری، اس لیے اٹھانا پڑا۔ گھر چلتے ہیں اب، احمد بہانہ بناتا اسے لے کے آگے بڑھا۔ باقی سب پیچھے آئے۔ کیا آپ جھوٹ سچ بولو گی تو وجہ پوچھیں گے؟ سوچو کتنا ہنسیں گے تمہاری نادانی پر۔ احمد نے آنکھیں دکھاتے ہوئے چپ کروایا۔ نور کو اس کے ساتھ مزہ بھی آتا تھا، ایک خوبصورت سا احساس ہونے لگتا تھا۔ اس سنگ یہی فیلنگ دوسری طرف بھی تھی۔ السلام علیکم نانی اماں، کیسی ہو؟ ماموں جائیں آپ کیسے ہیں؟ عبیر ان سب کو یہاں دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ بس کسی کی کمی محسوس ہوئی۔ دل چاہا کاش اس کا دیدار ہو جائے، پر شاید یہ انتظار یہی رہ جانا تھا۔ وہ لوگ شادی پر آئے ہوئے تھے، شازیہ بیگم بھی ساتھ تھیں۔ عبیر کو حیرت ہوئی، وہ اس سے اتنے اچھے سے ملی تھیں، دل یکدم بھر آیا تھا۔ کاش وہ پہلے سے ہی اچھے سے پیش آتی تو آج وہ اپنے سائیں کی زندگی میں ہوتی۔ جاؤ بیٹا، سب کے لیے چائے پانی کا انتظام کرو۔ سب ایک دوسرے سے ملنے باتیں کرنے کے بعد کمرے میں چلے گئے تھے۔ آ جاؤ بیٹا، یہ ہے آپ کا کمرہ۔ عبیر، تم مرزا سائیں کو اپنا کمرہ کیوں نہیں دکھایا؟ سارا پھوپھو اس کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ وہ جو پلنگ پر چادر چڑھا رہی تھی، اسے لگا نانی اماں اس کے ساتھ رہے گی، اس لیے اپنے کام میں مگن۔ دوپٹہ کہیں بالوں کا ہلکا سا جوڑا بنا ہوا تھا۔ سفید لون کے کپڑوں میں وہ اس وقت ایک خوبصورت پرکشش حسن رکھتی تھی، اور اس کے اس روپ نے سامنے والے کے ہوش اڑا دیے۔ سوئے ہوئے جذبات انگڑائی لے کے جاگ اٹھے تھے۔ وہ اسے یوں اچانک سامنے دیکھ کر ساخت ہو گئی تھی۔ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سارا اپنا کام کرتی چلی گئی۔ کب پتہ نہیں چلا دونوں کو نظروں کے تصادم ہی کمال کا ہوا تھا۔ جو نگاہیں ٹھری ہوئی تھیں ایک دوسرے پر ابھی تک۔ مرتضیٰ کا یوں اچانک آنا اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ آیا ہوا تھا پر اس نے نہیں دیکھا تھا۔ سب کو اندر بھیج کر وہ اپنا کمرہ کرنے آئی تھی۔ اب نیت نانی اماں کو لے کے آنے کی تھی یہاں پر صاف، لیکن اس کی موجودگی نے تو اس کا دھڑک دھڑک کر گویا پسلیاں سے باہر آنے کو تھا۔ مرزا ہوش میں آتا خود پر لعن طعن ملامت کرتا اسے اگنور کر کے باتھ روم میں گھس گیا تھا۔ عبیر بڑھتی دھڑکنوں سے خود کو سنبھالتی گہرے سانس لیے تھے۔ سائیں یہاں کیسے؟ وہ نہیں آئے ہوئے تھے؟ پھر یہ اچانک؟ کہیں میرا وہم تو نہیں؟ نہیں یہ سچی والے سائیں لگ رہے ہیں۔ مجھے دیکھا اور بات تک نہیں کی، آنکھوں سے ہی مار رہے تھے۔ ہاں سائیں جی ہے۔ میرے خود سے بڑبڑاتی وہ پتہ نہیں کیا کیا بول رہی تھی۔ آخری لفظوں میں ہونٹوں پر گہری خوبصورت مسکراہٹ سی آ گئی تھی۔ مرزا باہر آتا یہ حسین منظر اپنی نگاہ میں قید کر چکا تھا۔ وہ چپ چاپ چلتا ہوا اپنے بیگ سے کچھ چیزیں دیکھتا روم سے باہر چلا گیا۔ عبیر کو حیران و پریشان سی وہیں کھڑی مرتضیٰ کی خاموشی کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اسے اب تک اپنی پوزیشن کا ہوش نہیں تھا۔ کیا وہ ناراض ہے؟ وہ بتا کر نہیں آئی اس لیے، یا کچھ اور بات ہے؟ اب اسے بے چینی ہونے لگی تھی۔ جلدی سے اپنا دوپٹہ سنبھالتی باہر آئی۔ اس کے پیچھے بھائی آپ بھی آئے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے یہاں بہت مزہ آتا ہے، ہم نے بہت انجوائے کیا ہے۔ احمد اپنے بھائی کو دیکھتا خوشی سے بولا تھا۔ پھوپھو مجھے ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ بہت تھکا ہوا ہوں، سر درد ہے۔ مرتضیٰ گمبھیر آواز پر اس کا دل بہت زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ پہلے ہی دھڑکنیں مشکل سے سنبھالی تھیں۔ ہاں ضرور بیٹا۔ عبیر کھڑی کیوں ہو جاؤ، اچھی سی چائے بنا آؤ۔ سارا پھوپھو داماد پر واری جا رہی تھی۔ ماں کے کہنے پر وہ اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتی ہوئی آگے بڑھی تھی کہ قدم ٹھہر گئے تھے۔ آنسوؤں کا گولا اٹک سا گیا تھا اس کی بے رخی پر۔ نہیں سارا پھوپھو، آپ کے ہاتھ کی پینی ہے، اتنے وقت بعد آیا ہوں، اپنے ہاتھوں سے نہیں بنا کر پلائیں گی؟ مرتضیٰ ساس کو پیار سے کہتا انہیں کچن میں بھیج چکا تھا، خود روم میں چلا گیا۔ وہ وہیں کھڑی، ایک آنسو گالوں پر پھسل گیا تھا۔ نانی اماں سنو نا، وہ سائیں مجھ سے بات نہیں کر رہے۔ کیوں؟ وہ ناراض ہیں یا غصہ ہیں؟ بتاؤ نا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ بات نہیں کر رہے مجھ سے، مجھے رونا آ رہا ہے۔ یہ دیکھو ابھی بھی آنسو آ رہے ہیں۔ وہ بہت پریشان ہو گئی تھی مرزا کے اگنور کرنے پر۔ ساری رات اس نے بات نہیں کی، صبح بھی جلدی اٹھ کر جیسے باہر گیا ہوا تھا، باہر ہی تھا، سب سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی خاموش ہو جاتا، نظریں چرا لیتا تھا۔ اس کا یہ انداز بے رخی کی مار رہا تھا۔ ہاں تو تجھے کیا یہاں بھی؟ میں زبردستی لائی ہوں۔ آ ہی نہیں رہا تھا تو پوچھ کر گئی تھی۔ اس سے کوئی بات مانتی ہو میرے بیٹے کی؟ نہیں، بس یہ کینچی جیسے زبان چلتی ہے تیری۔ بتایا ہے سب، تیری ماں کو کس طرح خود کا گھر برباد کر رہی ہو۔ نانی اماں بھی ناراض تھیں۔ ہاں ڈال دو سب میرے پر، میں ہی بری، تم سب اچھے، بس جاؤ سب جنت میں، ایک میں ہی جہنم کے دروازے پر کھڑی ہوگی ہے نا؟ برا مت ماننا اماں، نانی ہیں تیرے بھی
قبر میں پیر پھر بھی سچ نہیں بول رہی میں، میرے ساتھ آج تک سائیں نے کچھ اچھا نہیں کیا، پھر بھی میں ان کے ساتھ رہی۔ ایک تو پہلے ہی پریشان تھی مرزا کے یوں بلا وجہ ناراضگی پر خفا، اب غصہ آ رہا تھا، اوپر سے نانی اماں کی باتوں نے مزید دماغ خراب کر دیا اس کا۔ لڑکی شرم لحاظ کچھ نہیں اندر تیرے، بلاؤں اپنے پوتے کو میں؟ نانی اماں نے دھمکی دی۔ ہاں ہاں بلاؤ، اب یہ دھمکی دینا باقی رہ گئی تھی، تم سب چاہتے ہی یہی ہو یہ سائیں ہی میری جان لے، میرا خون اس کے ہاتھوں ہو جائے۔ اسے رونا آنے لگا تھا، بھاگتی ہوئی چلی اپنے روم میں۔ اوف عبیر، آپ بہت حسین لگ رہی ہیں یار، آج تو مرزا بھائی پکا دیوانے ہو جائیں گے آپ کے، دیکھنا یہ حسن کا جادو کیسے چلتا ہے ان پر۔ نور عبیر کو بے حد خوبصورت سا تیار کرتی اب اسے چھیڑ رہی تھی۔ اس نے ایک نگاہ آئینے پر ڈالی، اپنے خوبصورت سراپے کو دیکھا، کیا وہ سائیں کو اچھی لگ سکتی ہے؟ پہلا خیال ہی یہی تھا۔ سب نیچے بڑے سے آنگن میں تھے، یہیں پر ساری سجاوٹ کی گئی تھی، ہر چیز بہت خوبصورت تھی۔ وہ مہرون کلر کے ہلکے سے کامدار کپڑوں میں ملبوس تھی، خوبصورت لمبے بال کمر پر لہرا رہے تھے۔ آج تو جیسے پکا انتظام کیا ہوا تھا آپ نے سائیں پر بجلیاں گرانے کی، اور وہ بھی آج کچھ کم نہیں لگ رہا تھا، سفید کاٹن کے شلوار قمیض میں بے حد وجیحہ لگ رہا تھا۔ کب سے بے چین نظریں دشمن جان کو ڈھونڈ رہی تھیں، جب وہ سامنے آئی دکھائی دی، پھر کچھ دکھائی نہ دیا۔ وہ دادی سے کچھ کام میں ہاتھ بٹا رہی تھی، اپنے چچا والوں کے مینوں کی شادی باتیں کرتی تھی، کیسے پیچھے رہتی۔ مرزا اسے اندر جاتا دیکھتا اس کے پیچھے گیا تھا۔ ناراضگی اپنی جگہ پر اتنی قاتل حسینہ کو اگنور کرنا بہت مشکل کام تھا، جو اب ضبط کے بعد بھی ٹوٹ رہا تھا۔ بھائی کدھر؟ احمد بیچ راہ میں حائل ہو گیا۔ وہ کچھ کام ہے، آتا ہوں۔ مرزا جلدی بہانہ کرتا وہاں سے جانے لگا۔ احمد پھر کچھ کہتا، مرزا تیزی سے آگے بڑھ گیا تھا۔ آپ ویلن کیوں بن رہے ہیں ان کے بیچ؟ نور احمد کو آنکھیں دیکھتی اس کا یوں مرزا کو روکنا سمجھ گئی تھی۔ نہیں، میں تو ہیرو بننا چاہتا ہوں، وہ بھی تمہارا۔ احمد شرارت سے آنکھ ونک کرتا مسکرایا تھا۔ یار آج بھی میرے دل پر بجلیاں گرانے آئی ہو، دیکھو بندہ معصوم ہوں، یوں سرے عام بدنام نہ کرو۔ احمد کی آنکھوں میں شرارت تھی، لہجہ محبت سے چور تھا۔ نور گھبراتی دور ہوئی اس سے، اس کا یوں بات کرنے کا انداز اسے گھبرانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ آپ، ہم نے کہا تھا نا ہم سے ایسی واہیات باتیں نہ کیا کریں، ہم مرتضیٰ بھائی کو بتا دیں گے۔ نور گھبراہٹ پر قابو پاتی اسے گھورتے ہوئے کہا، یار بھائی کی دھمکی نہ دیا کرو، میں بہت شریف بندہ ہوں، تم جانتی نہیں، ایک بار جسے دل میں بٹھا لیا اسے کہیں اور نہیں بٹھاتا، اور اب تیار رہنا۔ احمد یکدم سنجیدہ ہوا۔ کس لیے تیار؟ نور نہ سمجھی سے پوچھا۔ اگلی ہماری باری ہے، جلد آؤں گا رشتہ مانگنے۔ احمد کے انداز نے اسے سر سے پیر تک سر کر دیا، دل زور سے دھڑک اٹھا تھا، کچھ کہنے کو تھا، نہیں مڑ کر چلی گئی، جاتے ہوئے نہ جانے کیوں ہونٹ مسکراہٹ میں ڈلے، اور احمد نے بھی اس کی پشت پر محبت بھری نگاہ ڈالی۔ نور تو اسے شروع سے ہی پسند آ گئی تھی، پر کچھ اس کے نخرے والے انداز پر چڑھا تھا، لیکن یہاں آتے اس کے ساتھ خوبصورت لمحات گزارنے پر احساس ہوا محبت ہو گئی ہے نور سے اسے۔ دل کے حالات چھپانے سے اچھا بیان کیا جائے۔ عبیر جلد بازی میں سیڑھیوں سے اتر رہی تھی کہ ڈس بیلنس ہوتے ہی لڑکھڑائی، گرنے کے ڈر سے فوراً آنکھیں کبوتر کی طرح میچ لی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، کسی نے کمر سے پکڑ کر اسے گرنے سے بچایا تھا۔ دل تھم گیا، سانس رک گئی جب ناک کے نتنوں سے ٹکراتی محصور کن خوشبو نے سانسوں کو مہکایا تھا۔ وہ دم سادے اس لمحے کو محسوس کرتی شرم سے بوجھل پلکوں کو دھیرے سے سامنے کھڑے وجود پر ڈالی تھیں۔ دھڑکنوں نے سائیں کی یہاں موجودگی پر شور مچایا تھا، دوسری طرف بھی کچھ ایسی کیفیت پیدا ہوئی تھی، نازک صورتحال پیش ہوئی تھی، ضبط کے بندھن ٹوٹنے پر تھے۔ مرتضیٰ کے مضبوط حصار میں کھڑی وہ لرزتی پلکوں کے رقص نے مرزا کو گستاخیوں پر اکسایا۔ سارا پھوپھو کی دور سے آتی آواز پر دونوں ہوش کی دنیا میں آئے۔ شکریہ۔ عبیر مدھم دھڑکنوں سے کچھ کہتی وہ خاموشی سے اپنا راستہ اختیار کرتا چلا گیا۔ اس نے مڑ کر اس بے وفا کو دیکھا، دل بھر سا آیا تھا، پھر رونے کو جی چاہا تھا، پر اب بس ہو گئی تھی اس کی۔ نم نگاہوں سے دیکھتے ہوئے غصے سے اس کے پیچھے گئی تھی۔ مرتضیٰ کمرے میں آتا سگریٹ سلگا کر تیکھی نظروں سے سامنے عبیر کو دیکھا، اسے ڈبڈبائی نظروں سے خود کو دیکھتا پا کر وہ لب بھینچ گیا۔ سائیں کپ کپاتی آواز تھی، کوئی کام تھا، سر تاثرات تھے۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے، اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت، اللہ حافظ۔